अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खैबर 88 में मैं हूं आपकी मेज़बान फातिमा नाज़िश। आज प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से बात होगी खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी की बढ़ते हुए खदशात के हवाले से। एक नई लहर है दहशतगर्दी की जिसमें अब तक 665 वाक़यात एक साल के दौरान रिपोर्ट हो चुके हैं और आज एक मरतबा फिर से अफसोसनाक वाक़या सामने आया है अली मस्जिद का, जहां पर खुदकुश हमला हुआ है मुबैना तौर पर और इसमें SHO शहीद हुए हैं। क्या इंतखाबात पर असर पड़ेगा इन तमाम हमलों का, और लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, जो अमन अमान की सूरत हाल है, कितना मुतासिर करेगी इंतखाबात को, इस पर हम बात करेंगे हमारे आज के पैनलिस्ट से। इसके अलावा हमारे प्रोग्राम का एक और मौजू है, वो ये है कि पेशावर, हैदराबाद और बाड़ा में भी खुदकुश हमले हो रहे हैं। हमला आवरों का ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है, तफ्तीशी टीम ने ऐसा बताया है। तीनों खुदकुश हमला आवरों की फिंगरप्रिंट नादरा को भिजवा दी गई हैं। आपको याद होगा कि पेशावर, हैदराबाद और बाड़ा में जो खुदकुश हमले हुए थे गुज़श्ता हफ्ते, उनके हवाले से तफ्तीशी टीम जो है उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स दी और उनके मुताबिक ये हमला आवर पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं रखते। खैबर पख्तूनख्वा निगरान काबीना का 5 मजीद वज़रा को तब्दील करने का फैसला सामने आ रहा है एक ऐसे वक्त में कि जब इंतखाबात के हवाले से बातें की जा रही हैं, काबीना को तहलील करने के हवाले से बातें हो रही हैं और 12 अगस्त तक एक्सपेक्टेडली जो असम्बलियाँ हैं वो तहलील हो जाएंगी। एक ऐसे वक्त में काबीना को बदलना और वज़रा को हटाए जाना, इसको हमारे पैनलिस्ट और एनालिस्ट कैसे देखते हैं, इस पर भी बात होगी। साथ ही साथ हम बात करेंगे BRT के हवाले से। BRT ठेकेदारों ने नैब कार्रवाई के, जो नैब की इंक्वायरी थी उसके खिलाफ केस की समाअत हुई है और जो समाअत है वो जस्टिस वकार अहमद और जस्टिस फ़हीम वली पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की है। अदालत ने नैब को ठेकेदार की गिरफ्तारी से रोक दिया है। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हमारे साथ पेशावर स्टूडियो में मौजूद हैं जाहिद उस्मान, जो कि एक सहाफ़ी हैं। इसके साथ साथ हमें वीडियो कॉल पर ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से कैसर तनोली, जबकि ऑडियो कॉल पर हमें ज्वाइन करेंगी पेशावर की सीनियर सहाफ़ी नादिया सुबूही। आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद। जाहिद, आपकी तरफ आएंगे। एक अफसोसनाक वाक़या आज फिर हुआ है। जो इतलात हमारे पास हैं उनके मुताबिक जो इदारे हैं उन्होंने ख़बर दी थी कि अली मस्जिद के अंदर मुबैना तौर पर जो 2 दहशतगर्द हैं वो मौजूद हैं। तो इतला दी गई थी, उसके बाद 2 पुलिस एहलकार जो हैं वो वहाँ गए। एक वीडियो भी सामने आई है, रेकी करते हुए देखा जा रहा है पुलिस को, और फिर उसके फ़ौरन बाद धमाका होता है। पुलिस हमारी इस वक्त काफ़ी बहादुरी और शुजाअत का मुजाहरा कर रही है। आपको क्या लग रहा है, जान का नजराना दे रही है पुलिस और फ्रंट उस पर है, टारगेट पे इस वक्त? थैंक यू सो मच। इस तरह नहीं कि फर्स्ट टाइम नहीं है कि पुलिस फ्रंट लाइन पे है। अगर हम इस लेयर को देखें, पिछले तकरीबन 20 साल से ये चीज़ें चल रही हैं। 2004 से अगर हम हिसाब लगाएं तो 19-20 साल ही बनते हैं। तो 19-20 सालों से ये पुलिस जो है, खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस बहुत शुजाअत का मुजाहरा कर रही है और इस चीज़ को फेस कर रही है। और यहाँ पर भी इस तरह हुआ है कि इंटेलिजेंस इतला मिली है कि यार 2 बंदे हैं मशकूक, उनकी इतला मिली है मुबैना दहशतगर्द हो सकते हैं। तो सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ है। ये अदनान अफरीदी जो एडिशनल SHO थे ताना अली मस्जिद के, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। मस्जिद थी यहाँ पर, जो वो करीब पहुँचे हैं तो बम जो है वो पठाए जी। वो AIBO है, जिसको इंडिपेंडेंट बम ऑपरेटर कहते हैं। इसको इस तरह नहीं होता, ये खुदकुश नहीं होता, खुदकुश बमबार नहीं था, बल्कि ये इस तरह हुआ है। और दूसरा जो है वो वहाँ से भाग निकला है उससे पहले, तो उसको सिक्योरिटी फोर्सेज ने पकड़ा है, तो बड़ी तबाही से बचा ली गई। इससे पहले भी इस तरह हुआ है। बाड़ा में अगर हम देखें तहसील कंपाउंड में जो अटैक हुआ है, वहाँ पर इस चीज़ को पहले से इतला दी गई थी, तो ये चीज़ कंट्रोल हो गई। सिक्योरिटी इदारे तो अपने हद तक काम कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत कहाँ है जी? ये सबसे बड़ी बात है। सवालिया निशान क्या है? हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत की ये प्रायोरिटी बिल्कुल नहीं है। उनकी प्रायोरिटी क्या है? कितने वजीर लगाने हैं हमने, किसको हटाना है, किसको लगाना है, और किसने कितने पैसे कमाने हैं, क्या हिसाब करना है, किस पार्टी के कितने बंदे होने चाहिए, आपस में सियासी बयानात हमने देने हैं। उसके अलावा विफाकी हुकूमत किस चीज़ में लगी है? हमारे वज़ीर आज़म साहब को देखें, रोज़ाना जी इस चीज़ का इफ्तिताह, उस चीज़ का इफ्तिताह, ये वो प्रायोरिटी नज़र ही नहीं आ रही। जब प्रायोरिटी आपकी नज़र नहीं आएगी, सबसे बड़ा मसला क्या है? खैबर पख्तूनख्वा आपका फ्रंट लाइन है, बॉर्डरिंग जो है आपका सूबा है, बलूचिस्तान आपका बॉर्डरिंग सूबा है। मशरक़ की तरफ से तो मसला नहीं, मगरब की तरफ से जो चीज़ मुश्किल हमें पेश आ रही है, यहाँ से मगरब है, हालांकि सदरन जो बॉर्डर है आपका, वहाँ पर जो चीज़ मुश्किल आ रही है, इस बारे में आपको सोचना होगा। अफगानिस्तान के साथ इस चीज़ को आपने टैकल करना है, हुकूमत नहीं करना है। आपके इदारे जो है वो आपको एक मैप लाइन आपको दे सकते हैं। फौज तो अपनी हद तक कोशिश कर रही है, आपको मैप लाइन दे रही है। आपकी माशी मसाइल हैं, अभी वो कोशिश कर रही है कि ज़राअत के ज़रिए इस चीज़ को टैकल किया जाए, लेकिन वो आपको हुकूमत चला के नहीं दे सकते। हुकूमत आपने चलानी है, आपकी पॉलिसी क्या है, आपकी पॉलिसी नज़र नहीं आ रही। जब हुकूमत की प्रायोरिटीज़ ये होंगी तो ये मसाइल जो हैं ये बढ़ेंगे।
الیکشن تو ہوتے ہوئے میرے خیال میں بالکل نظر ہی نہیں آ رہا ہے. اگر اس طرح کے حالات رہے تو الیکشن تو نہیں ہو سکتے. دوسری بات یہ کہ حلقہ بندیوں کا بھی مسئلہ ہے. نئی مردم شماری ہوئی ہے تو نئی مردم شماری کے تحت جو ہے نئی حلقہ بندیاں بنیں گی, تو نئی حلقہ بندیاں تو ابھی تک تو ہوئی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے پرانی حلقہ بندیوں پہ, تو پرانی حلقہ بندیوں پہ آپ کریں گے تو جو آبادی میں اضافہ ہوا ہے یہ لوگ محروم رہ جائیں گے, ان کا کیا بنے گا. بالکل نئی حلقہ بندیاں ہونی چاہیے. تو اس حوالے سے یہ تو نظر آ رہا ہے کہ الیکشن تو ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. بہت مشکل ہے کہ الیکشن ہو, لیکن الیکشن نہیں ہونے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ نے یہ چیزیں اس طرح چھوڑنی ہے. آپ نے چیزوں کی طرف دیکھنا ہے. افغانستان اور یہاں پر جو چیزیں ہیں آپ نے اس کو دیکھنا ہے. افغانستان حکومت کے ساتھ یہ بات, آپ نگران حکومت ہے تو اپنی حد تک تو کوشش کریں نا, اپنی حد تک آپ یہ کوشش تو کر سکتے ہیں, پولیس کے ساتھ ہیلپ کریں, CTT کو آپ مضبوط کر سکتے ہیں. آپ کے پاس اتنے فنڈ تو ہیں جو آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں, اس کو آپ صحیح طریقے سے یوٹیلائز کریں. آپس کی جھگڑے ہیں اس کو ختم کریں کہ ایک دوسرے کے بعد خلاف بیان دے, دوسرا دوسرے کے خلاف بیان دے. بیان بازی کی حد تک چیزیں, ہاں پرسوں بھی آپ کا ایک وزیر جو ہے اسی چکر میں جو ہے وہ چلا گیا ہے, کیونکہ آپ لوگوں نے بیان بازی ہی کرنی ہے, آپ نے کام تو کرنا ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. کیسر تنوری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسر صاحب ایک مرتبہ پھر سے ہم دیکھ رہے ہیں آج ایک تازہ ترین حملہ ہوا ہے. ویسے تو ایک سال کے دوران 665 حملے ہو چکے ہیں اب تک خیبر پختونخوا میں, اور انتہائی افسوسناک ہے کہ آج جو واقعہ ہوا اس میں جو SHO ہیں عدنان افریدی, ان کی شہادت ہوئی ہے. جو انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ الرٹ جاری کیا گیا تھا اور بتایا گیا تھا کہ اس مسجد میں 2 دہشت گرد موجود ہو سکتے ہیں, جس کے بعد جو پولیس اہلکار تھے دونوں, انہوں نے جرأت کا مظاہرہ کیا, بہادری کا مظاہرہ کیا, اور وہ اس مسجد میں گئے اور دیکھ رہے تھے کہ کیا حالات ہیں, کہ اسی دوران دھماکہ ہوا اور انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ جو ہے وہ پیش کر دیا. IBO کہا جا رہا ہے اس سارے واقعے کو, یہ کہا جا رہا ہے کہ خودکش حملہ نہیں تھا. کیسے دیکھتے ہیں آپ انٹیلیجنس اداروں کی جو کارکردگی ہے, الرٹ ہیں وہ, لیکن اس کے باوجود اس طرح کے واقعات سامنے آ رہے ہیں, امن و امان کی صورتحال پر کتنا بڑا سوالیہ نشان ہے؟ فاطمہ بہت شکریہ آپ کا. آپ نے ذکر کیا کہ پولیس والوں نے ایک دفعہ جرأت کا مظاہرہ کیا. جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کرنے کے علاوہ پولیس کے پاس, ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس, ہماری فوج کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. یہ تو جس دن بھرتی اپنے سینے پر پہنتے ہیں اسی دن اس چیز کا اوتھ لیتے ہیں کہ اب یہ جان جو ہے اس ملک کی اور اس مٹی کی امانت ہے, جب ضرورت پڑے گی تو ہم لوگ اپنی جانوں کو نذرانے پیش کریں گے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ لاسٹ 1 منتھ سے ہم لوگ اسی پروگرام کے اندر ڈسکشن کر رہے ہیں کہ دہشت گردی کی جو لہر ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, پہ واقعات ہو رہے ہیں. آپ کو اگر یاد ہو, ہم نے لاسٹ ویک یہ بات کہی تھی کہ یہ جو دہشت گرد ہیں یہ پاکستان میں پیدا نہیں ہوتے, یہ امپورٹ ہوتے ہیں اور ان کے سہولت کار یہاں پر میسر ہوتے ہیں. تو یہ بات ابھی لاسٹ جو واقعات ہوئے اس کو تحقیقاتی اداروں نے تحقیق کیا, اس کی اندازہ سے ان کی فنگر پرنٹس لیے, تو اس سے بات ثابت ہوگی کہ جو دہشت گرد تھے یہاں کے نہیں تھے, ان کو امپورٹ کیا گیا تھا. باہر سے آئے تھے, اور باہر کہاں سے آتے ہیں بڑا صاف ہے, بہت آسان ہے کہ واقعات زیادہ تر ہو رہے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر, بلوچستان کے اندر, تو جہاں پہ ہمارا بارڈر لگتا ہے, جہاں پہ ہمارا بارڈر لگتا ہے تو بارڈر کراس کرنا, یہاں سے دہشت گرد آنا اور جانا, یہ کوئی چمبے کی بات نہیں, یہ بہت آسان سے ہمارا یہ ہوتا ہے اور یہ ہو بھی رہا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ معاملہ رکے گا کیسے. ہم نے پہلے بھی یہ چیز ڈسکس کی کہ رکے گا کیسے. انٹیلیجنس جو ہمارے ادارے ہیں وہ بہتر کام کرتے ہیں, ان کے پاس بہتر سورس ہے, وہ ساری چیزوں کو کلیکٹ بھی کرتے ہیں, ان کے پاس انفارمیشن بھی ہوتی ہے, لیکن کہیں نہ کہیں پر کوآرڈینیشن بر وقت نہ ہونے سے اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں. حالانکہ پھر ایک دفعہ ہم نے دیکھا کہ اپنی جان پیش کر دی, نقصان کم سے کم ہوا, لیکن کہیں نہ کہیں پہ پرابلم ضرور ہے, کوآرڈینیشن کا معاملہ ہے. اور سب سے بڑا جو مسئلہ اس وقت نظر آتا ہے وہ اس ملک کے اندر کسی بھی قسم کی حکومت کا نہ ہونا ہے, اور چاہے وہ خیبر پختونخوا کی ہو, چاہے وہ وفاقی حکومت ہو, اس وقت معاملات بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں. جب معاملات ملکی لیول پہ اس طرح ڈسٹرب ہوں گے تو دہشت گردوں کو کارروائی کرنے کے لیے کوئی اتنی مشکل نہیں ہوتی. ان کو پتہ ہے کہ اندر تقسیم ہے یا اندر معاملات ٹھیک طریقے سے نہیں چل رہے, ادارے تو اپنا کام کرتے ہیں, ادارے تو اپنا کام کریں گے, ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. وہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں, وہ ہر طرح کے اپنے نقصان کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ چیزیں ہم لوگ یہ نقصان کب تک برداشت کریں گے. اس کے لیے مؤثر حکمت عملی کی ضرورت ہے, جس کا ذکر ہم نے پہلے بھی کیا تھا. مؤثر حکمت عملی کیا ہوگی کہ ہمیں اپنے نیبر جو ہیں ممالک کو, ہم لوگ اپنے کہتے ہیں ہمسایہ تبدیل نہیں کر سکتے, ان سے بات کرنی ہوگی, ان سے بات بڑا دو الفاظ میں کرنی ہوگی کہ اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہوگا اور ہمارے پاس ثبوت موجود ہوتے ہیں, ہمارے پاس سے مراد ہمارے انٹیلیجنس اداروں کے پاس, ہماری گورنمنٹ کے پاس وہ تمام تر شواہد موجود ہوتے ہیں جو ان کو پیش کر کے ان کے اوپر چڑھائی کی جا سکتی ہے. اور اب سچویشن پھر وہی آتی ہے کہ چڑھائی کرنے کے ہم لوگ متحمل نہیں ہو سکتے, اور یہ ابھی تو صرف ٹارگیٹڈ کروائیاں ہو رہی ہیں. ٹارگیٹڈ کروائیوں سے مراد کہ صرف قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے,
جس میں پولیس ہو گئی، رینجرز ہو گئی، ہمارے آرمی ہو گئی، تو یہ کہیں آگے نہ بڑھ جائے، اس کو آگے بڑھنے سے روکنا ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں سیم پیج پر آنا ہوگا، اور ہمارے جو ادارے ہیں ان کو ظاہری بات ہے، اور جو حکومت اس پوزیشن میں ہے ہی نہیں ہے، ان کو کوئی فیصلہ لینا ہوگا، فیصلہ لے کے وہ آگے بڑھے، اور تب یہ چیزیں رکیں گی نہیں۔ تو اس کا آنے والا جو آگے کا جو حالات ہیں، جو منظر ہمیں نظر آ رہا ہے، اس ساری ہم لوگ بڑے اچھے سے کور بھی کر رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، اس کو سمجھتے بھی ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے یہ لگتا ہے کہ آنے والے حالات کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ فورسز سے ہٹ کے اگر کسی مدرسے، کسی مسجد میں یا کسی عام پبلک پلیس پہ، بالکل ماضی میں ہم بھگت چکے ہیں یہ سب۔ جی زاہد کی بات سے آپ کتنا اتفاق کریں گے؟ جیسے کہ زاہد نے ابھی کہا ہے کہ ہماری اگر آپ وفاق کو دیکھیں تو ان کو افتتاحوں سے فرصت نہیں ہے، انوگریشن ہو رہے ہیں، سنگ بنیاد رکھے جا رہے ہیں، بس پتھر لگا دو کہیں پہ بھی جا کے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے کے پی گورنمنٹ کی اگر آپ بات کریں، جو نگران سیٹ اپ ہے، وزارتیں رکھ رہے ہیں، وزارتیں ہٹا رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت ایک ایسے وقت میں کہ جب امن و امان کی صورتحال دگرگوں ہے، کیا کردار ہونا چاہیے ان کا؟ دیکھیں ایک سسٹم تو موجود ہے نا، سسٹم میں رہتے ہوئے ابھی وفاقی حکومت بھی موجود ہے، صوبائی نگران حکومتیں، لیکن وفاق کے اندر ایک حکومت موجود ہے، پرائم منسٹر موجود ہیں، ان کی کیبنٹ موجود ہے، کیبنٹ کا اجلاس بلائیں، کیبنٹ کے اندر بڑے فیصلے لیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس وقت کوئی اس درد کو اپنے سر اس لیے نہیں لینا چاہتا کہ آگے الیکشن میں جانا ہے، اور الیکشن جانے سے پہلے کوئی ایسا فیصلہ نہیں لے سکتے کہ ان کو پتا ہے کہ کل یہ ہمارے گلے نہ پڑ جائے۔ تو ابھی اس لیے یہ اللہ کے آسرے پہ چھوڑا ہوا، اور وہی جوان جو وردی پہننے سے پہلے اس چیز کا عہد لیتا ہے کہ میں نے اپنی جان دینی ہے، تو اس کی جان کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے، وہ جان دینے کی تیار ہے، اس کو تو قسم کہ میں اپنے ملک کی دفاع کروں گا، اپنی اسکوٹی کا دفاع کروں گا، اور اس کے لیے میری جان جاتی بشک جائے۔ اس 50,000 کی تنخواہ کے اندر وہ کام کر رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ وہ اس چیز کی بھی ذمہ داری اٹھاتا ہے کہ میں اپنی جان بھی دوں گا۔ لیکن ہماری ریاست کی ذمہ داری ہے، ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا رول پلے کریں اور کسی اپنی نتیجے پہ پہنچیں۔ اگر ہم لوگ لیٹ ہو گئے تو میں نے اس سے پہلے کہا کہ ابھی تو صرف مخصوص جو فورسز ہیں ان کھانا بنایا جا رہا ہے، اور ایک مخصوص گروپ کی طرف سے بنایا جا رہا ہے، یہ کوئی اتنا لمبا چوڑا کام نہیں ہے، اس کو بڑے آسانی سے ہمارے اداروں کو بھی پتا ہے، ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز کو بھی پتا ہے۔ اب انہوں نے کیسے اس کے اوپر ریئیکٹ کرنا ہے، یا کیسے اس کے اوپر آگے بڑھنا ہے، اور اس کے اوپر حکومت کی مکمل حمایت چاہیے، مکمل حمایت کے ساتھ، تعاون کے ساتھ یہ ساری چیزیں آگے رک سکتی ہیں۔ اگر نہیں رکیں گی تو میں نے پہلے کہا کہ اپنی جو ادارے ہیں، اس کے بعد مارکیٹیں، گلی محلے اور بازار ہوں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ نادیہ سبوئی ہمارے ساتھ کال پر موجود ہیں۔ السلام علیکم نادیہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی نادیہ بتائیے گا، ایک مرتبہ پھر سے ایک افسوسناک واقعہ سامنے آیا ہے، انٹیلیجنس کی جو ہے وہ انکوائری تھی، اور انہوں نے اطلاع دی تھی کہ علی مسجد ہے وہاں پر مبینہ دہشت گرد موجود ہو سکتے ہیں، اور پھر ہوا بھی یہی، لیکن اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے جو عدنان افریدی تھے SHO، انہوں نے ایک بہت بڑے نقصان سے بچا لیا ہے۔ کیسے دیکھ رہی ہیں آپ اس پورے منظر کو جو اس وقت خیبر پختونخوا میں ہم دیکھ رہے ہیں؟ امن و امان کی دگرگوں صورتحال ہے، 665 دہشت گردی کے واقعات جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا 1 سال کے دوران ہو چکے ہیں۔ فاطمہ دیکھیے، خیبر پختونخوا میں دہشت گردی نے اس مرتبہ پھر زوردار اٹھانا شروع کر دیا ہے، تو یہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کے لیے بھی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا کی پولیس نے ہمیشہ ہی قربانیاں دی ہیں، اور جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اس میں ان کا اپنا ایک مخصوص کردار رہا ہے، جس کو ہر جگہ سے، ہر مقام سے، ہر فورم سے مانا جاتا ہے۔ تاہم جو سب سے اہم چیز ہے اس میں یہی ہے کہ ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں، یقیناً کام کر رہے ہیں، ان کو رپورٹس بھی آتی ہیں، ان کے پاس اطلاعات بھی ہے۔ جس میں ابھی محرم ہے تو اس سے پہلے یہ الرٹ تھے کہ جی 4 خودکش جو ہیں وہ مختلف جگہوں پہ ہیں، وہ کہیں بھی حملہ آور ہو سکتے ہیں، حملہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ کوارڈینیشن کی بات ہے کہ آیا کیا خالی اطلاع ہی ملے گی ان کو، اس کے خلاف کوئی کوارڈینیشن کچھ ہونا نہیں ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھ لیں کہ جو ایڈیشنل SHO ہیں جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور علی مسجد کے بارے میں جو کہا جا رہا تھا کہ وہاں پر اس طرح کچھ ہو سکتا ہے، کوئی مشکوک 2 حملہ آور کی بات بھی ہو رہی تھی یا اطلاع تھی، تو کیا ایسا کوئی کوارڈینیشن نہیں ہو سکتا کہ یہ ایسے واقعات ہو ہی نہ؟ دوسری بات یہ جو بات ہوئی ہے کہ جی تفتیشی جو ٹیمز ہیں ان کی جو مختلف رپورٹس ہیں کے مطابق جو حملہ آور ہیں وہ ان کا تعلق قطعاً پاکستان سے نہیں ہے، لیکن جو ان کے سہولت کار ہیں وہ پاکستان میں ہی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر وہاں سے جو پلاننگ ہوتی ہے، پاکستان میں بیٹھے ہوئے جو سہولت کار ہیں وہ ان کی جو کاروائیاں ہیں ان کو کامیاب ہونے میں مدد دیتے ہیں۔ تو یوں اگر ہم بات کریں، اب چونکہ محرم بھی ہے اور محرم الحرام کے ہفتے بھی سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے مختلف جو یہاں پر مجالس ہو رہی ہیں اس میں بھی کافی حد تک سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ تاہم جو مجھے دکھائی دے رہا ہے وہ یہی ہے کہ انٹیلیجنس کے جو ادارے ہیں وہ اطلاع کر دیتے ہیں کہ جی
हमला हो सकता है या इतने दहशतगर्द दाखिल हो चुके हैं, तो क्या ऐसी क्या चीज है जो उसको ओवरकम नहीं किया जा सकता? जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, इसको रोकने के लिए जो इकदाम होने चाहिए, अमली इकदाम, वो अब तक क्यों नहीं हो पा रहे? दूसरे पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ जो ताल्लुक है, तो यकीनन पाकिस्तान को भी अब दो टोक बात करनी होगी ताकि इस मामले को खत्म किया जाए। और खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस तब तक यूं उनकी जो खून की होली खेली जाएगी और यूं जो जवान हैं हमारे, जो हमारी हिफाजत के लिए हैं, रोजाना हर दूसरे दिन हमें इत्तला मिलती है कि जी किसी भी पुलिस वाले ने एक या दो, उन्होंने ज्यादा नुकसान को बचाने के लिए शहर को, पेशावर को, या जितना आज खैबर में, तो ज्यादा इंसानी जानों के नुकसान को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया। और ऐसा ही होता है, पुलिस एहलकार जो हैं वो शहीद हो जाते हैं, पुलिस लाइन्स में उनके बाकायदा जनाजे होते हैं, उनको शहीद का रुतबा भी मिल जाता है। लेकिन मसले का ये हल कतन नहीं है, इस तरह तो हालात खराब रहेंगे। और वही बात कि जो एक आम आदमी है, जो इस वक्त मुल्क में इन्फ्लेशन, जो महंगाई ने एक आम आदमी, जो एक वोटर को पहले ही परेशान कर रखा है, वो अपनी रोटी के लिए, अपने रोजगार की वजह से बहुत परेशान है। तो जो इलेक्शन का जो होने का है कि 12 अगस्त को गई असेंबली खत्म हो जाएंगी और इलेक्शन होने 90 डेज के अंदर अंदर, तो क्या हम कम अज कम ये नहीं समझ सकते कि जो एक वोटर है जो ऑलरेडी परेशान है इन्फ्लेशन की वजह से और अमन अमान की सूरत हाल अगर ये रहती है, तो क्या वो वोट देने के लिए बाहर निकलेगा? तो ये खैबर पख्तूनख्वा में एक अजीब सी बेचैनी है, अवाम में बेचैनी है, और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो भी बहुत ज्यादा मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। नादिया, ये भी बताइएगा, तकरीबन 20 साल से जायद आपका करियर है, आपने वो दौर भी देखा जब अवामी मकामात पर इस तरह से आए रोज़ धमाके हुआ करते थे। कैसर तनोली साहब ने इस तरफ इशारा किया कि अल्लाह ना करे कि वो वक्त दोबारा से लौट कर आए, लेकिन अभी तो हम देख रहे हैं कि स्ट्रैटेजी चेंज की गई है। जो दहशतगर्द थे पहले वो अवामी मकामात को बराह रास्त निशाना बना रहे थे, अब वो सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस एहलकारों को जो है वो टारगेट कर रहे हैं। तो आपको क्या नज़र आ रहा है, अगर माजी को आप कंपेयर करें तो कितने अल्लाह ना करे हालात आपको लगता है अगर ऐसा हुआ तो मुश्किल में पड़ सकते हैं? देखिए, बज़ाहिर जो आज का अलमनाक वाक़या है जिसमें उन्हें हमलावर के पीछे ताकुब किया और उसने अपनी जान का नजराना पेश किया, तो ये तो आप जो बात करते हैं कि कानून नाफिज करने वालों ने स्ट्रैटेजी बदली है, तो स्ट्रैटेजी बदलना अपनी जगह बिल्कुल ठीक, लेकिन अमली इकदाम इस तरह होने चाहिए कि इनको बाकायदा तौर पे इत्तला देने की बजाय इनका खात्मा, मुकम्मल खात्मा जरूरी है। ठीक है। और जो बात हुई कि अगर यही हमलावर किसी पब्लिक प्लेस पर चला जाता और हो सकता है वो जाने की तैयारी भी कर रहा हो, उसने प्लानिंग की हो, तो इंसानी जानों का ज्यादा नुकसान हो सकता था। तो जो निगरान हुकूमत की अगर हम बात करें तो निगरान हुकूमत में अब तक जितना भी इनका टाइम है उसमें यही देखा गया है कि काबीना जो है, निगरान काबीना, उसमें ले दे चल रहा है कि वजारत मिल जाए, किसी को मशीर लगा लिया जाए, किसी को माविन लगा लीजिए, तो ये उसकी भी कुछ बिल्कुल ठीक है नादिया, यानी आपका भी यही ख्याल है और आप मुत्तफिक हैं हमारे दीगर जो एनालिस्ट हैं उनके साथ कि इस वक्त जो निगरान सेटअप है वो सिर्फ और सिर्फ वजारतों को हटाने और भर्ती करवाने में अपने वजीरों को लगा हुआ है, इसके अलावा उनके पास किसी किस्म का कोई मैंडेट नहीं है जिसको लेकर वो चल सकें। नाज़रीन, इस वक्त प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, आप साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की लहर के हवाले से। जाहिद उस्मान की तरफ चलेंगे और उनसे पूछेंगे कि जाहिद, नादिया की भी आपने बात सुनी, उन्होंने कहा कि नो डाउट जो क्लेम किया जा रहा है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था और उसी के दौरान ये हमला हुआ है और अपनी जान का नजराना पेश किया है पुलिस ने, लेकिन उनका ये भी मौक़िफ़ था कि अमली इक़दामात क्या हैं, इत्तला के अलावा क्या होना चाहिए। आपको क्या लगता है स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाए? देखिए, स्ट्रेटजी एक तरफा नहीं होती। अमेरिका और मेक्सिको बॉर्डरिंग करते हैं एक दूसरे के साथ, वहाँ पर भी वो लोगों को नहीं रोक सकते, उसके बावजूद उन्होंने बड़ी बड़ी दीवारें बनाई हैं। दोनों तरफ से जब रजामंदी होगी, दोनों तरफ की हुकूमतें जब मिल बैठेंगी, इस चीज़ पर काम होगा। एक तरफा काम नहीं होता, एक तरफा अगर पाकिस्तान चाहे बंद नहीं कर सकता जब तक अफगानिस्तान ना चाहे। आपने देखा होगा इससे पहले जब अमेरिका था यहाँ पर, तो उस ज़माने में इस चीज़ें तकरीबन काफ़ी हद तक कम हो गई थी, क्योंकि ऑपरेशन रद्दुल फसाद जो है, उससे पहले ऑपरेशन ज़रबे अज़ब, उससे पहले ऑपरेशन खैबर, बहुत सारे ऑपरेशन हुए थे। तो तकरीबन जो दहशतगर्द यहाँ से भागे थे कहाँ, अफगानिस्तान में बैठे थे जी। अब वहाँ पर जो है तालिबान की जब से हुकूमत आई है तो वो उनको नहीं रोक रहे। कुछ दिन पहले मैंने एक अमरीकी रिपोर्ट मेरी नज़र से गुजरी थी जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ये जो हो रहे हैं हमले, इनमें अफगानिस्तान के लोगों के महाजरीन के, अफगान महाजरीन के शवाहिद नहीं मिले। तो ये क्या था?
تو امریکہ تو اپنی طرف سے پرسوں جب ہوئے ہیں خودکش دھماکے، جو پشاور میں ہوا تھا خودکش دھماکہ ہوا تھا جو ایف سی گاڑی پہ، اس کے بعد جو ہوا تھا باڑہ میں، دونوں کے شواہد سامنے آئے کہ یہ پاکستانی نہیں تھے، پاکستانی نہیں تھے، کون تھے؟ ایلین تو نہیں تھے نا، اوپر سے تو نہیں آئے۔ ہمسایہ ملک افغانستان ہے، یہاں پر تقریباً 38 لاکھ کے آس پاس 40 لاکھ کے آس پاس افغانی جو ہیں مہاجرین ہیں، یہاں پر تقریباً 40 سال سے پاکستان پال رہا ہے ان کو، اور یہاں سے بھی لوگ تقریباً جو آپریشن کے نتیجے میں گئے تھے زیادہ تر لوگ ابھی تک واپس نہیں آ پائے۔ تو یہ ناممکن سی بات ہے۔ قیصر بھائی نے ایک طرف اشارہ بھی دیا ہے کہ ہم پڑوسی کو نہیں بدل سکتے، پڑوسی کو آپ نہیں بدل سکتے، لیکن پڑوسی کے ساتھ آپ بیٹھیں گے، پڑوسی کو آپ نے کھلے الفاظ میں بات کرنی ہے کہ بھائی یہ چیز کنٹرول کرو، نہیں کر سکتے تو پھر تو یہ either you are with us or are against us، وہ والی بات ہوتی ہے، ہمارے ساتھ ہیں ہمارے خلاف ہیں۔ واضح حکمت عملی اپنانی ہوگی۔ اور دوسری بات یہ کہ انٹیلیجنس والے جو ہیں وہ آپ کو بتا سکتے ہیں، وہ بندے کو کان سے نہیں پکڑ سکتے، اور یہ انٹیلیجنس جو ہے ان کے پاس اس طرح کی چیز نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اپنی شناخت ظاہر کر نہیں سکتے۔ اگر وہ اپنی شناخت ظاہر کریں گے، بندے پہ حملہ کریں گے، تو اگلی کاروائی سے پہلے وہ جو ہے وہ نہیں رہے گا۔ تو اس لیے یہ چیز ہے۔ یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی انتخابات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ہم نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا میں پہلے بھی جو گورنر تھے غلام علی، انہوں نے جب اعتراض اٹھایا تھا کہ الیکشن نہیں ہو سکتے، تو ان کا جو نقطہ تھا وہ یہی تھا کہ امن و امان کی صورتحال بہتر نہیں ہے۔ اب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں 12 اگست کو تحلیل ہونے کے امکانات ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ اسمبلی تحلیل ہوگی، اور اگر ہوتی ہے الیکشن وقت پہ ہوں گے؟ سب سے پہلے تو ان کو فارغ کیا جا رہا ہے، یہاں پر جو بیٹھے ہیں ان کو فارغ کیا جا رہا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے جو ہے وہ مچھلی منڈی بنائی ہوئی ہے، 26 بندے آپ نے بٹھا دیے۔ نگران کون سی نگران حکومت میں اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں؟ اچھا، اور جب بن رہی تھی تو یہ کہا گیا تھا کہ اس کو بڑا منیمائز رکھا جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ پارٹیاں زیادہ ہیں، وفاق میں دیکھے تو وہاں پر کابینہ کی تعداد جو ہے 75 سے تجاوز کر گئی ہے، 80 کے آس پاس لوگ جو ہیں رکھے ہوئے ہیں تقریباً، یہ اس میں 30-35 مشیر ہیں جناب وزیر اعظم صاحب کے۔ تو اس طرح کی چیزیں جب چلیں گی تو یہ چیزیں تو ہوں گی۔ اور گورنر صاحب جو کہہ رہے تھے بات، وہ اس زمانے میں اتنے حالات خراب نہیں تھے، گورنر صاحب اپنی طرف سے اس چیز کو ڈیلے کر رہے تھے، کیونکہ ان لوگوں نے حکومت کرنی تھی، ان لوگوں نے پیسے بنانے تھے، تو وہ چیزیں تو ان لوگوں نے کرنی ہے۔ پولیس لائن واقعے سے بھی پہلے سے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ امن و امان اس سے پہلے یہ چیز تھی، اس سے پہلے پولیس کا واقعہ تو جنوری میں ہوا ہے، یہ لوگ اس سے پہلے آئے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی حکومت جب تحلیل ہوئی ہے وہ تو اس سے پہلے تھی نا، جنوری تو بعد میں، یہ تو آئے تھے 90 دن کے لیے کہ نگران حکومت ہے۔ ان لوگوں نے تقریباً 185 دن گزار دیے، تو 185 دن 6 مہینے سے اوپر ان کا ٹائم بنتا ہے۔ 6 مہینے میں یہ ذرا مجھے بتائیں بنے گا یہ گورنر صاحب، یہ ذرا مجھے بتا دیں کہ ان لوگوں نے کون سا سیریس کام کیا ہے اس صوبے کے لیے، سوائے اس کے کہ ان لوگوں نے نہیں، عوام سے گل مل جاتے ہیں، عوام کا پیٹ تو اسی چیز سے نہیں بھرتا، عوام کو سیکیورٹی اس چیز سے تو نہیں ملتی کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، ان کے ساتھ گورنر ہاؤس میں بچوں کو بلا لیں کہ اتوار کا دن ہے جی گورنر ہاؤس ہم نے کھول دیا اور میں وزیر اعظم، میں جو ہوں عوامی گورنر ہوں، تو اس سے تو عوام کا پیٹ نہیں بھرے گا اور نہ عوام کے مسائل حل ہوں گے۔ عوام کے مسائل کے لیے آپ نے کیا ہے؟ ان کو کلیئر کٹ میسج دیا گیا ہے کہ بھائی آپ لوگ ٹھیک ہو جاؤ، آپ لوگ۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا جب میسج دیا گیا اس کے بعد نہ آپ نے NP کا بیان سنا ہے، نہ آپ نے گورنر کا بیان سنا، ایک دوسرے کے خلاف محاذرائی ان کی کم ہو گئی ہے، لیکن محاذرائی کے ساتھ سیریس نوٹ میں یہ کام کرنا ہوگا۔ NP کے وزیر تو مائنس ہو رہے ہیں، 2 تو مائنس ہو گئے ہیں، ایک بندہ رہ گیا ہے ان کا، وہ تو ختم ہو جائیں گے۔ اب ان کی حکومت جا رہی ہے، جب تک یہ لوگ جائیں گے نہیں، سیریس لوگ آئیں گے نہیں، یہ چیز جو ہے وقت بہت کم ہے، وقت کم ہے، لیکن انتخابات تو مجھے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ ان حالات میں تو انتخابات آپ کر ہی نہیں سکتے، آپ کہاں پہ لوگوں کو رکھیں گے؟ اور دوسری بات ہے آپ نے بارڈرنگ بھی کرنی ہے، اس کے علاوہ آپ نے اور بھی انٹیلیجنس کرنی ہے، یہ چیزیں آپ کے اندر پینیٹریٹ کر رہی ہیں آہستہ آہستہ، یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر حالات ماضی کی جانب بڑھے تو اس مرتبہ ماضی سے زیادہ خطرناک ہوں گے۔ کیونکہ اس مرتبہ وہ ٹارگٹ کرنا ہے ان لوگوں کو جو آپ کا حوصلہ ہے، بالکل جو آپ کا حوصلہ ہے، ان کا حوصلہ، ان کی ہمت ٹوٹ جائے گی تو آگے کوئی نہیں ہوگا، آپ کا بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جب بچانے والا کوئی نہیں ہوگا تو آپ کو وہ نوچیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، شتر بے مہار کی طرح سامنے آئیں گے۔ قیصر صاحب آپ کی طرف آئیں گے اسی سوال کے ساتھ، آپ کو کیا لگ رہا ہے ایک ایسا وقت کہ جب پھر سے امن و امان کی صورتحال پر بہت سارے سوالات کھڑے ہو گئے ہیں، کچھ مہینوں پہلے بھی ہم یہی دیکھ رہے تھے کہ یہی عذر بالخصوص خیبر پختونخوا کی طرف سے دیا جا رہا تھا کہ امن و امان کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے، آپ سیکیورٹی پرووائڈ کر دیں، آپ پولیس کی نفری جو ہے وہ بڑھا دیں تو شاید ہم اس کا سوچ سکیں۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ انتخابات وقت پر ہوں گے اس ساری سچویشن میں؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ نگران سیٹ اپ ہوتا ہے، نگران ہوتا ہے اور آدمی اور وہ ہوتا ہے، لیکن اس طرح جو نگران سیٹ اپس آئے پنجاب کے اندر بھی اور خیبر پختونخوا کے اندر بھی، وہ سیاسی سیٹ اپس ہیں، اور سیاسی سیٹ اپس لگانے کا مقصد یہی تھا
کہ کس نہ کس طریقے سے ان لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا جائے اور وہ آنے والے الیکشن میں نتائج مل سکے، یا وہ اپنا جو حکومت کا جو ٹینیور ہے یا جو وقت ہے اس کو وہ اس سے انٹرٹین ہو سکے. تو یہ ایک پہلے تو یہ بڑا عجیب سا یہ اقدام تھا، اور اس سے یہ ابھی تک جو نتائج مل رہے ہیں آپ کو وہ آپ کے سامنے ہیں. اور دوسری بات جو ظاہر عثمان نے کی کہ الیکشن ہوں گے، یا آپ نے کہا کہ الیکشن ان حالات کے اندر ہوں گے، حالات ابھی بھی جو ہیں وہ اتنے برے نہیں ہیں. ابھی بھی حالات جو ہیں اس طرف کہہ رہے ہیں کہ یہ جانے کے آپ کو اشارے مل رہے ہیں کہ جس طرف چلے گے تو پھر شاید واپسی کا سفر ظاہر عثمان نے ٹھیک ہے پہلے سے زیادہ خطرناک ہوگا اور مشکل ہوگا. جس وقت گورنر صاحب نے خیبر پختونخوا کے لیے عذر پیش کیا تھا کہ یہ حالات اچھے نہیں، ہمیں سیکورٹی اضافی پرووائڈ کی جائے یا الیکشن میں حالات نہیں ہو سکتے، اس وقت تو حالات ایسے کچھ تھے بھی نہیں، اس وقت تو ایسے کچھ دہشت گردی کے واقعات بھی نہیں ہو رہے تھے. لیکن اس وقت یہ پیورلی جو تھا وہ ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ تھا، اور ظاہر بات ہے سیاست اس کے اوپر ہو رہی تھی. ہمیں سب کو نظر آ رہا تھا، ہم لوگ بچے تو نہیں ہیں نا، سارے سسٹم کو سمجھتے ہیں کہ کس گراؤنڈ کے اوپر آپ کیا بات کرنا چاہ رہے ہو یا آپ کے مقاصد کیا ہیں. لیکن اب اگر حالات کو کنٹرول نہ کیا گیا، ایک وقت میں وہی بات کروں گا کہ اگر کنٹرول نہ کیا گیا، چیزیں آپ کی کنٹرول سے باہر ہوں گی تو پھر شاید حالات اور زیادہ مشکل ہو جائیں، پھر شاید ایسی باتیں ہونا شروع ہو جائیں. لیکن ابھی تک مجھے ایسا کہیں پہ بھی نہیں لگتا کہ الیکشن نہیں ہوں گے. الیکشن اکتوبر میں نہیں تو نومبر میں ہو جائیں گے، نومبر میں نہیں تو دسمبر میں ہو جائیں گے، لیکن ہوں گے صحیح. اگلے 2-4 مہینوں میں آپ نے الیکشن کروانے ہی کروانے ہیں. اگر نہیں کروائیں گے تو اس ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام ہے وہ آپ کے سامنے ہے. پچھلے 1 سال 1.25 سال کے اندر جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور اس کو مزید اگر آپ اس دہشت گردی کو عذر بنا کے پیش کریں گے تو اس سے حالات مزید خراب ہوں گے، بہتری نہیں آئے گی. آج ہم نے دیکھا کہ الیکشن ایکٹ میں جو کچھ ترامیم کی گئی ہیں اس کو کل جوائنٹ سیشن سے جو ہے وہ اس کی منظوری کے امکانات ہیں، اس کو پیش کیا جائے گا. اس کے اندر کچھ معاشی جو معاملات ہیں اس کو نگران حکومت کو اس کے اندر بااختیار بنانے کی بات کی جا رہی ہے، اور بہت سی چیزیں جو نگران حکومت کر پائے گی. اس سے تو یہ لگتا ہے کہ شاید کوئی پلان ہو رہا ہے انہوں نے خانہ کے، شاید الیکشن کو 2-4-6 مہینے ڈیلے کر دیا جائے، یا کوئی ایسی اسٹریٹجی بنا لی جائے کہ نگران حکومت جو ہو وہ بااختیار ہو، اس کے کنٹرول میں کچھ چیزیں ہوں، تاکہ ہم لوگ جو نظام چل رہا ہے اس کو ہی چلاتے رہیں، اور جب تک حالات سازگار نہ ہو تب تک الیکشن کو ڈیلے کر دیا جائے. لیکن ابھی میری ذاتی رائے یہ ہے کہ الیکشن پوسٹ پون نہیں ہوں گے. الیکشن میں مہینہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن اسی سال میں الیکشن کروانے ہیں. اور ظاہر بات ہے قومی اسمبلی کی مدت پوری ہو رہی ہے 12 اگست کو، اور اس میں تحلیل ہونا ہی ہونا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد نگران کے اوپر مشاورت بھی جاری ہے. بالکل ٹھیک ہے. نادیہ آپ کی طرف آئیں گے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشنز جو ہیں کیا وہ وقت ہو پائیں گے اکتوبر میں جو مقررہ وقت ہے، یا آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ ڈیلے ہو سکتے ہیں آگے؟ دیکھیے فاطمہ، جو بھی موجودہ حالات ہیں اس میں تو الیکشن ہوتے دکھائی نہیں دے رہے. 12 اگست کو اسمبلیاں ختم ہو جائیں گی. اس سے پہلے اگر ہم بات کریں نگراں جو ہماری خیبر پختونخوا کی ہم بات کریں گے پہلے تو، کہ یہاں پر جو 12 پارٹیوں کا جو مربع ہے جس میں ہر پارٹی کو خوش کرنے کی کوشش کی گئی اور اتنا بڑا جو نگراں سیٹ اپ بنایا گیا، تو اس پہ بہت اعتراضات بھی آئے کہ خیبر پختونخوا کی جو کابینہ ہے، نگراں کابینہ، وہ بہت بڑی ہے اور اس نے اب تک اپنی کسی قسم کی کوئی تسلی بخش کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کیا. اور یہی وجہ ہے کہ جو عوام جو پہلے ہی سیاسی عدم استحکام ہے، معاشی عدم استحکام ہے، اور اب رہی صحیح کثر جو ہے امن و امان کا جو مسئلہ بن گیا ہے، اور 670 کے قریب دھماکے ہو چکے ہیں، جو مختلف قسموں کے جو واقعات ہوئے ہیں دہشت گردی کے، تو حالات الیکشن کی طرف جاتے دکھائی نہیں دے رہے. اور اگر ہم خیبر پختونخوا کی بات کریں تو خیبر پختونخوا میں دیکھ لیں کہ ابھی اے این پی کے جو نگراں وزیر تھے صنعت کے عدنان جدید، ان کو ہٹایا گیا اے این پی کی سفارش پر. یہ بڑی اہم وہ ہے کہ اے این پی نے ہی ان کو لگوایا اور اے این پی نے ہی ان کو ہٹانے کی سفارش کی. باوجود اس کے گورنر خیبر پختونخوا نے اسمبلی کو واپس بھی کیا، اور یہی کہ چونکہ ابھی حالات اس قابل نہیں ہیں، تسلی بخش حالات نہیں ہیں، کابینہ پہلے ہی بڑی ہے، اور ساتھ میں کابینہ میں مزید توسیع کی بھی بات کی گئی، تو ابھی مزید افواہیں بھی نہیں ہیں کہ جی مزید اس میں رد و بدل کیا جائے گا، بلکہ رد و بدل اس میں زیادہ مزید لوگ لائے جا رہے ہیں. تو جو مختلف جو سیاسی جماعتیں ہیں ان میں بھی خاص قسم کی بے یقینی کی ہے. اور آج اے این پی کے حیدر ہوتی کا جو بیان تھا وہ بھی کچھ خاص مختلف جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ صرف اس تک ان کا فوکس یہ ہے کہ ٹکٹ کی جو تقسیم ہے الیکشن کے لیے
وہ کیسے ہوگی؟ جس کو ملے گا وہ خوش ہوگا، جس کو نہیں ملے گا اوبویسلی وہ حالات خراب کرے گا یا وہ خفا ہوگا. تو زیادہ تر پارٹیوں میں ٹکٹ کی تقسیم کا مسئلہ زیادہ دکھائی دے رہا ہے. الیکشن کی طرف جاتے ہم جو بھی ہے 12 اگست کو سمیع ختم ہو جائیں گے، الیکشن نومبر میں نہیں ہوتے، دسمبر میں ہو جائیں گے، 2 مہینے لیٹر، لیکن الیکشن فی الحال ڈیلے ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. لیکن ٹھیک ہے، یعنی آپ کو لگتا ہے کہ ٹکٹوں کی تقسیم پر ابھی جو ہے اس وقت وہ سارا فوکس ہے جو سیاستدان ہیں ان کا. ناظرین، پروگرام میں دیگر موضوعات کو بھی شامل کریں گے، لیکن اس وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ملتے ہیں بریک کے بعد، آپ ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے، کیونکہ یہ ایک انتہائی اہم موضوع ہے جس پر بات ہونا انتہائی ضروری ہے. تو زاہد کی طرف چلیں گے. اور زاہد بتائیے گا، ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ پہلے تو ہم یہی کہتے تھے کہ جو دہشت گرد ہیں، بالخصوص جو TTP کے لوگ تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا یہ فوکس ہی نہیں ہے کہ ہم بچوں کو یا خواتین کو یا مساجد کو یا کسی بھی مسلک کے لوگوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کریں. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 6 ماہ ہوئے ہیں اور پہلے پولیس لائن مسجد دھماکہ، مسجد کو شہید کیا گیا، آج پھر ایک مسجد کو شہید کیا گیا ہے. جو کیسر صاحب بھی اشارہ کر رہے ہیں، نادیہ نے بھی کیا، آپ نے بھی کیا کہ خدا نخواستہ اگر یہ عوامی مقامات پر نکل آئے تو پھر اس وقت آپ صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اس طرح ہے فاطمہ، یہ صرف TTP تو نہیں ہے نا جس کی آپ بات کر رہے ہیں، کالعدم TTP جی. اس کے علاوہ اور بھی گروپس ہیں. پولیس کے مطابق ایٹ اے ٹائم خیبر پختونخوا میں 11 گروپس ایکٹیولی کام کر رہے ہیں. اس میں اور بھی گروپس ہیں جن کا نام ہم نہیں لے سکتے، اور بھی اس طرح کے گروپس ہیں. اور اسی گروپ جس کی آپ نے بات کی ہے، اس میں 5-6 چیپٹر ایکٹیولی کام کر رہے ہیں، ڈیفرنٹ چیپٹرز ہیں. تو اس کے جس طرح نادیہ نے پہلے بھی اشارہ دیا پروگرام کی شروعات میں کہ یہاں لوگ ہیں وہ سہولت کار، سب سے بڑا سہولت کاروں کا ہے. اور سہولت کار جو ہوتا ہے وہ سلیپر سیل ہوتا ہے. سلیپر سیل کو آپ اتنی جلدی پکڑ نہیں سکتے. اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے ایکٹیولی بس وہ صرف چند منٹس کے لیے ایکٹیو ہوتا ہے، اور اسی منٹس میں آپ نے اس کو فوکس کرنا ہوتا ہے. آپ اسی منٹ میں اس کو فوکس کریں گے تو آپ پکڑیں گے، ادروائز آپ اس کو پکڑ نہیں سکتے. اس کے بعد وہ سمپنگ دے گا، باقی جس چیز کے ساتھ اس نے رابطہ کیا وہاں سے نکل جائے کہیں اور، پھر پڑا رہے گا. جب اس کی پھر سے ضرورت ہوگی پھر کھڑا ہو جائے گا. تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، اس کو کنٹرول کرنا ہوگا. اور اس کو کنٹرول کس طرح کریں گے؟ جب تک پاکستان میں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، جب تک آپ افغان مہاجرین کو یہاں سے واپس نہیں کریں گے، یہ چیز تو آپ کی رہے گی. وہاں پہ انسانی حقوق آ جاتے ہیں. تو انسانی حقوق کو ہم کب تک اپنے اس کے کندھوں پہ اٹھا کے رکھیں گے؟ ہمارا بھی تو یہ تو انسانی حقوق کی پامالی ہے نا. مسجد میں دھماکے ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے بچے جو ہیں وہ یتیم ہو رہے ہیں لگاتار. آپ نے DSP کو دیکھا ہوگا کس طرح وہ اس لیے نہیں رویا کہ وہ خوفزدہ ہے، اس لیے بالکل نہیں رویا کہ وہ ڈرتا ہے، اس لیے رویا کہ اس نے یتیموں کو دیکھ کے وہ رویا. کیونکہ انسان ہے خواہ اس کے اپنے بھی تو اس طرح ہے، ایموشنز ہوتے ہیں، ان کی بھی بچے ہیں. ہر کسی کے جو فرنٹ لائن پہ لڑ رہا ہے اس کے بچے نہیں ہیں، اس کے گھر میں بچے بیٹھے ہیں. اس کی وجہ سے تو وہ ادھر لڑ رہا ہے ملک کی خاطر، اپنے بچوں کی جانوں کو جو ہے ضائع نہیں کیا جا رہا، ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا، جذبات کو بھی یہاں پہ یہ ساری چیزیں تب تک آپ ختم نہیں کر سکتے. ونس اگین میں اس پہ بات کروں گا، قیصر بھائی نے بھی اس پہ بات کی، جب تک آپ افغانستان کے ساتھ بات نہیں کریں گے. افغانستان کے ساتھ آپ نے بات کرنی ہے، چاہے آپ انٹرم حکومت بناتے ہو، چاہے آپ یہاں پر نگران حکومت کے تھرو بات کرتے ہو. نگران حکومت کے پاس اگر اتنا اختیار نہیں، اتنا اختیار ضرور ہے کہ وہ بات کر سکتے ہیں. ول ہونی چاہیے. اگر آپ کی ول ہے، آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ اس چیز کو سنجیدہ لیتے ہیں. 3 مسائل ہیں خیبر پختونخوا میں سب سے بڑے. سیکیورٹی کا ایشو ہے، اس پہ آپ نے فوکس کرنا ہے سب سے پہلے. دوسرا جو مسئلہ ہے بیڈ گورننس کا، بیڈ گورننس کو تو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں نا. سیکیورٹی کا چلو ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہمارے بس کی بات نہیں، ہم نگران ہیں، یہ جو ہے انٹیلیجنس اداروں پہ آپ چھوڑ دیں، بے شک آپ اس پہ ہی چھوڑ دیں. تو بیڈ گورننس کو تو آپ ٹھیک کریں، کوآرڈینیشن کو تو آپ ٹھیک کریں. کوآرڈینیشن آپ کا مسئلہ ہے. خیبر پختونخوا اور وفاق کے درمیان ہمیشہ سے ایک گیپ موجود ہوتا ہے، اور وہی گیپ آج بھی موجود ہے. اس کو آپ برج کریں. جب تک آپ اس گیپ کو برج نہیں کریں گے یہ مسئلہ جو ہے برقرار رہے گا. اس کے علاوہ جو ہے انٹیلیجنس ادارے جو ہیں ان کی کوآرڈینیشن مزید بہتر بنانی ہوگی، ساتھ چلنا ہوگا. چاہے آپ کا IB ہے، چاہے آپ کا سب سے بڑا انٹیلیجنس ادارہ جو ہے وہ ہے، چاہے اس کے علاوہ آپ کے اسپیشل برانچ ہے، جو بھی ہے سب نے مل کر کام کرنا ہے، تب یہ چیز کنٹرول ہو سکتی ہے. ادروائز کوآرڈینیشن کے بغیر آپ اس چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، بات آپ نے اس میں کی نگران سیٹ اپ کے حوالے سے بھی کہ ان کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. اس وقت تو جو کردار ادا کر رہے ہیں اور جو ہمارے پاس خبریں ہیں کہ 3 پر تو کرپشن، جبکہ 2 کو ناقص کارکردگی کی بنیاد پر ہٹائے جانے کا فیصلہ ہو گیا ہے. یہ بتائیے گا کہ ایک ایسے وقت میں کہ جب بالکل ہی ابھی 12 اگست کو جو ہے تحلیل ہونے کے جو ہے امکانات ہیں کہ ہو جائے گی اسمبلی تحلیل، ایک ایسے وقت میں اس کھیل کو کھیل کے کیا مل رہا ہے؟ کسی کو لگایا جا رہا ہے، کسی کو ہٹایا جا رہا ہے. سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ 3 مہینے جب ان کے پورے ہو جاتے ان کو ہٹانا چاہیے تھا.
وقتی فیصلہ نہیں ہوا، اس کا نقصان جو ہے، خمیازہ جو ہے پورا صوبہ بھگت رہا ہے. اس صوبے کی 4 کروڑ عوام جو ہیں، 3 کروڑ 99 لاکھ سے اوپر لوگ ہیں، 4 کروڑ ہی ہیں، تو 4 کروڑ لوگ جو ہیں اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. ان لوگوں کو فارغ کرنا چاہیے 3 مہینے بعد. ان کی آئینی حیثیت ختم ہو گئی تھی. آپ اگر ان کو فارغ کرتے تو یہ موقع ان کو نہ ملتا. آپ نے ان کو بھرپور موقع دیا ہے، اور اس کے بعد بھی وزارتیں وہ لگاتار بدل رہے ہیں. اس لیے تو ان لوگوں نے مزید لوگوں کو کابینہ میں شامل کیا ہے. پہلے جب حلف اٹھایا تھا تقریباً یہ 12 بندوں نے حلف اٹھایا تھا، اس کے بعد پھر 16 ہو گئے، 16 کے بعد پھر 19 ہو گئے، 19 کے بعد پھر 21 ہو گئے، 21 کے بعد 23 ہو گئے، پھر آہستہ آہستہ بڑھتے گئے 26. اب مزید اگر آپ ان کو چھوڑیں گے تو یہ 30 سے تجاوز کر جائیں گے. کیونکہ ان لوگوں نے دن کے حساب سے پیسے کمانے ہیں، اور جس بندے نے ان کو لگانا ہے وہ بھی تو کروڑوں لیتا ہے. ایسے فری میں تو کسی کو کوئی نہیں لگایا تھا، جو بندہ ان کو لگاتا ہے. پہلی بات. دوسری بات، یہ 3 بندوں کی جو بات ہو رہی ہے، صرف 3 نہیں ہے. آپ ذرا ان کو کنگالے، ذرا پوری کابینہ کو فارغ کرنا چاہیے. ان ٹرم عبوری حکومت لائیں، بے شک کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو مزید نہ لائیں. عبوری حکومت کو آپ بٹھا دیں اگر انتخابات نہیں ہو سکتے. اگر انتخابات ہو سکتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو کیئر ٹیکر نئی سیٹ اپ آپ لے کر آئیں، 3 مہینے وہ چلائیں. بے شک 3 مہینے نہیں ہونے چاہیے انتخابات، اب 40 دن میں ہی کرائیں. بہتر یہی ہوگا 40-50 دن میں کرائیں. اگر انتخابات نہیں ہونے، آپ دیکھتے ہیں کہ حالات وہ نہیں ہیں کہ ہم اس کو افورڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ معاشی مسائل بھی ہیں، تو انتخابات میں پیسہ بھی لگتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور انتخابات اگر ہوتی بھی ہیں تو باقی پارٹیوں نے حلہ بھی مچانا ہوتا ہے. تو اس کے لیے آپ کے پاس کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ جو لوگ احتجاج پہ نکلتے ہیں اس کو آپ نے کور دینا ہوتا ہے، اس کو آپ نے سیکیورٹی دینی ہوتی ہے. آج کل تو دھرنوں کا رواج ہے، لیکن اتنی اسٹریٹجی بنانے کا شاید ٹائم نہیں ہوگا ان کے پاس. کیسر تنوری صاحب کی طرف چلتے ہیں. کیسر صاحب بتائیے گا، خیبر پختونخوا کی جو نگران کابینہ ہے اس میں اندر ہی اندر اکھاڑ پچھاڑ چل رہی ہے. ایک مرتبہ پھر سے پرانے لوگوں کو ہٹا کر نئے لوگوں کو لانے کا جو ہے وہ اندیا دے دیا گیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ وقت کا مقابلہ سخت ہے، یا اتنے شارٹ ٹائم میں اب ان کو اس طرح کے جو اقدامات ہیں وہ کرنے چاہیے؟ اچھا فاطمہ، میں اس کی بات کرنے سے پہلے بات کروں گا. آپ نے ذکر کیا کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو جاتی ہیں، انسانی حقوق کی تنظیمیں آ جاتی ہیں اگر عوام معاشرے کی بات ہوتی ہے. انسانی حقوق ہمارے لیے بہت اہم ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمارے جانی حقوق ہیں، اور وہ جانی حقوق جو لوگ جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں ان کی جانوں کا تحفظ ہے. بالکل. اور ہر حالت میں ہمیں اس کو یقینی بنانا ہے، اور وہ ہم ہماری حکومت ہمارے ادارے بنا سکتے ہیں. اور وہ حکومت میں بیٹھے بڑے لوگ، چیف منسٹرز، گورنرز، پرائم منسٹرز، یہ وہ لوگ ہیں جو حکومت چلاتے ہیں. اور اس کے علاوہ پھر ہم لوگ ذکر کرتے جائیں کہ ہمارے چیف فارمنگ اسٹاف نے بلوچستان کے اندر بہت واضح الفاظ میں یہ بات کہی کہ جہاں سے معاملات کو ٹھیک ہونا چاہیے تھا، یا جہاں سے معاملات طے ہوئے تھے وہاں سے معاملات ٹھیک نہیں ہیں. اور ظاہر عثمان نے ایک اور بات کہی کہ سہولت کاروں کو ڈیل کرنا، سہولت کار پکڑنے بہت آسان ہے. سہولت کار ہی تو پکڑے جاتے ہیں، کیونکہ سہولت کار وہاں سے بیٹھ کے مینج ہوتے ہیں، ان کو مخصوص جو سہولیات ہوتی ہیں وہ فراہم کرتے ہیں. دہشت گرد تو مرنے کے لیے آتا ہے، اس نے تو اپنی جان دینی ہوتی ہے، وہ سوسائڈل نہیں ہے تو اس نے بندوق اٹھا کے آنا ہے. اس کو تبھی پتا ہے کہ میں ریاست کے خلاف جا رہا ہوں، تو ریاست اگر ریاست کو میں نقصان پہنچاؤں گا تو ریاست بھی مجھے مار دے گی. لیکن جو سہولت یہاں پر ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی کنیکشن سے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز بہت بہتر کام کرتی ہیں، وہ بہتر چیزوں کو مینج کرتی ہیں، وہ پکڑ بھی لیتی ہیں. لیکن پھر وہی بات ہے کہ جو کسی اور جگہ سے آنے والا ہے، کوئی امپورٹ ہو کے آتا ہے، وہ تو جان دے گیا اور نقصان کر گیا. ہمیں اس جگہ تک جانا ہوگا اور اس جگہ پہ جا کے ان لوگوں کو اس چیز کا بتانا ہوگا کہ ہمیں نقصان صرف آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے اور ہم اس نقصان کو مزید برداشت نہیں کر سکتے. تو پھر وہی بات ہے کہ بڑوں میں فیصلہ کرنا ہے، اور بڑے جتنا جلدی فیصلہ کریں گے تب معاملات ٹھیک ہوں گے. دوسری بات نے ذکر کیا کہ کابینہ کے اندر جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، جو لایا جا رہا ہے، بڑھایا جا رہا ہے کابینہ کا وزن اور کارکردگی 0/0 ہے. میں نے تو پہلے یہ بات کہی کہ یہ نگران جو حکومتیں ہوتی ہیں نگران ہوتی ہیں اور عارضی ہوتی ہیں، اور اس کے اندر کوئی پولیٹیکل لوگ نہیں ہونے چاہیے. لیکن اس دفعہ تو یہ ساری جو صوبائی حکومت اس میں سیاسی لوگ ڈال دیے اور سیاسی پارٹیوں کے لوگ ڈال دیے. اسی مقصد کے لیے ڈالے کہ تھوڑا تھوڑا ہم لوگ ان کو اکوموڈیٹ کر سکیں اور آئندہ الیکشن میں یہ اپنا کم از کم اپنی پوزیشن بہتر بنا سکیں، اپنے معاملات کو چلا سکیں. لیکن انہوں نے بجائے اس کی گراؤنڈ پہ لوگوں کو ریلیف فراہم کرتے یا ان کے اقدامات کرتے وہ ذاتیات اور اپنے معاملات کو بہتر بنانے میں لگی. انہوں نے کہا کہ پیسہ کمائیں گے تو تب آگے الیکشن میں جا سکتے ہیں، اور پیسے کے بغیر تو آپ کو پتا کوئی معاملہ نہیں. اور اس وقت جو ہم لوگ ان کی کارکردگی ہر روز ڈسکس کرتے ہیں نا کہ انہوں نے کچھ کیا نہیں اور بیڈ
گورننس ہے, ایڈمنسٹریشن کا کوئی نام نہیں ہے, چیزیں کسی کی کنٹرول میں نظر نہیں آتی ہیں, تو ان کا یہ مقاصد ہی نہیں تھے, ان کا یہ کرنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا. وہ تو اپنے ٹائم کے اندر زیادہ سے زیادہ مال بنانے کے لیے آئے تھے, اور وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ تو انہوں نے ٹارگیٹ سے زیادہ اچیو کر لیا, اور باقی جو تبدیلیاں ہیں وہ صرف کہتے ہیں نا زبانی جمع خرچ ہے, اگر تبدیلیاں ہو بھی گئی تو صوبے کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اور جنہوں نے جو نقصان پہنچا دیا اس کو کوئی ازالہ نہیں کر سکتا. معاملہ یہ ہے کہ ان کو سوچنا چاہیے تھا لگانے سے پہلے, لیکن اس ملک کے اندر تو حکومتی لیول پر لوگ چیزوں کو دیکھیں, جس طرح کی کھچڑی وفاق کے اندر بنی ہے اسی طرح کی کھچڑی ہم نے خیبر پختونخوا کے اندر بھی دیکھی ہے, پنجاب کے اندر بھی ایسی حالات ہے, تو نقصان صرف اور صرف پاکستانی اور پاکستان اٹھا. بالکل ٹھیک ہے, نادیہ کی طرف چلیں گے. نادیہ, ہمارے پروگرام کا جو اگلا موضوع اور آخری موضوع ہے بی آر ٹی کے حوالے سے ہم بات کریں گے. بی آر ٹی ٹھیکیداروں کی جو ہے وہ نیب انکوائری کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی ہے. سماعت جسٹس وقار احمد اور جسٹس فہیم ولی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے کی ہے. عدالت نے نیب کو ٹھیکیدار کی گرفتاری سے روک دیا ہے. کیا دیکھ رہی ہیں آپ؟ ایک ہمیں لگ رہا ہے جو نگران سیٹ اپ آیا ہے, جیسا کہ ہم کل بھی اپنے پروگرام میں بات کر رہے تھے کہ سوائے انہیں جو ماضی کے لوگ تھے ان کے ڈھونڈ کے کرپشن کے کیسز نکالنے کے علاوہ ہمیں کوئی کام نظر نہیں آ رہا, نئی بھرتیوں کے علاوہ, اور اپنی جیبیں بھرنا, جیسا کہ کیسر صاحب نے کہا کہ جو مشن وہ لے کر آئے تھے شاید اس سے زیادہ ہی وہ حاصل کر چکے ہیں. کیا دیکھ رہی ہیں آپ؟ ایک عوامی مفاد کا جو منصوبہ ہے اس کو اس طرح سے سیاست کی نظر کیا جا رہا ہے. بالکل, پی ٹی آئی کا یہ ایک میگا پروجیکٹ تھا جو اس کی تخمینہ جو لاگت تھی وہ بہت زیادہ شروع میں بتائی گئی کم ہے, ہوتے ہوتے وہ بہت زیادہ ہو گئی. تاہم اس وقت اس کو ہم یہی کہیں گے کہ یہ عوام کی سہولتوں کا منصوبہ ہے, سفری منصوبہ ہے. وہ سہولت جو عوام, جو مہنگائی کی ماری عوام ہے اس سے بہت زیادہ اس تک وہ مستفید ہو رہی ہے. لیکن اگر ہم بات کریں نگراں کابینہ کی, تو ابھی کچھ روز پہلے, چند روز پہلے ہی نگراں وزیر ٹرانسپورٹ نے استعفیٰ دیا ہے. موصوف اپنے حلقے میں ایک جلسہ کر رہے تھے اور الیکشن کمیشن نے اس پہ اعتراض کیا ہوگا, ان کو ہٹانے کی بات ہوئی, لیکن انہوں نے پہلے سے کہا کہ نہیں, میں استعفیٰ دے چکا تھا اور میں اپنے ایم پی کا جلسہ کر رہا تھا. تو جب تک نگراں کابینہ میں موصوف رہے سابق وزیر ٹرانسپورٹ شاہد خٹک صاحب, تو ان کا فوکس یہی تھا کہ کسی بھی طرح پرویز خٹک جو بی آر ٹی جنہوں نے وہ کی تھی ان کا منصوبہ تھا, تو وہ ان کے لیے بہت زیادہ ان کے خلاف انہوں نے نیب کو بھی لکھا, ایف آئی اے کو بھی لکھا. ان کی بھرپور کوشش یہی رہی کہ جو اس میں کرپشن ہوئی ہے وہ سامنے لائی جائے. تاہم ایسی کوئی چیز سامنے عملی اقدامات دکھائی نہیں دیے جس کو کرنے کے لیے شاہد خٹک صاحب سنجیدہ دکھائی دیے ہوئے. اور ابھی بھی کچھ ٹائم پہلے جب وہ استعفیٰ انہوں نے دیا تو ان کا یہی کہنا تھا, ان کا فوکس یہی تھا کہ پرویز خٹک نے بی آر ٹی کا منصوبہ شروع کیا تھا, اس میں اربوں کی کرپشن کی ہے. تاہم اب پرویز خٹک دوبارہ سے جو پارٹی بنا کر آ گئے ہیں اور اب وہ الیکشن لڑیں گے, تو ان کا فوکس کیونکہ ہمیشہ سے یہی رہا کہ کسی طرح ان سے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جائے. تو عوام کو کہیں بھی اس میں توجہ عوام پر نہیں دی گئی. درمیان میں ایسا بھی ہوا, ان کو 6 مہینے کے سے زیادہ کا عرصہ ہو رہا ہے, کئی مرتبہ غالباً 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ بی آر ٹی کو فنڈز کی نہ دینے کی وجہ سے سروس بند کرنے کی جب بات ہوئی تو عوام میں پریشانی پائی گئی, خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں, خواتین, ورکنگ لیڈیز جو باہر نکلتی ہیں. بالکل, جو روزانہ کی بنیاد پر سفر کرنے والا مسافر ہے اس نے بہت ہی زیادہ اس کو پریشانی ہوئی. ان خبروں سے زاہد کی طرف بھی چلیں گے. زاہد, آپ بتائیے گا کہ ایک بار نہیں 2-3 بار بلکہ ایک ہی بلی چوہے کا کھیل لگ گیا. عوام بیچاری بھی بیٹھ کے سوچتی ہے کہ اچھا ابھی بی آر ٹی بند ہوگی تو تبھی بند ہوگی. آپ کو کیا لگ رہا ہے کتنی سیاست کی نظر ہو رہی ہے یہ عوامی سروس جس میں 2.25 لاکھ لوگ تقریباً روزانہ کی بنیاد پہ سفر کر رہے ہیں؟ جی, سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ یہاں پر کہا جاتا ہے کہ اس کو ہم سبسڈی دے رہے ہیں. پوری دنیا میں آپ بتا دیں جس بھی ملک میں ٹرین چلتے ہیں, ٹرینیں چلتی ہیں, اس کے علاوہ بسز چلتی ہیں, جتنی بھی چیزیں ہیں عوامی فلاح کے لیے جو چیز ہوتی ہے اس کو سبسیڈائز کیا جاتا ہے, کیونکہ اس سے آپ نے کمانا نہیں ہوتا, وہ کمانے کی خاطر نہیں بنائی جاتی وہ چیز. یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ ہم پیسے دے رہے ہیں. بھئی پیسے آپ دے رہے ہیں تو کون سی اپنی جیب سے دے رہے ہیں؟ عوامی خزانے سے دے رہے ہیں, ٹیکس کے پیسوں سے پیسے دے رہے ہیں. تو عوام کا بھلا ہو رہا ہے, کچھ تو بھلا ہو رہا ہے نا, کوئی چیز تو اچھی بنائی ہے تحریک انصاف والوں نے. دوسری بات آتی ہے اس کی تخمینہ لاگت پہ. آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں. 49 ارب, پہلے 44 ارب کہا گیا تھا, 44 سے پھر 49 ارب, 49 سے پھر 53 ارب, 53 سے پھر 58 ارب, پھر 63 ارب, پھر 68 ارب, پھر 71 ارب, پھر 79 ارب پہ یہ لوگ سٹاپ ہو گئے کہ بس 79 ہی لگے ہیں. ابھی کہا جا رہا ہے کہ یہ تقریباً ٹرانسپورٹ سے جو ذرائع ہیں انہوں نے کہا ہے کہ تقریباً 1 کروڑ سے اوپر پیسے لگے. آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں,
स्ट्रक्चर को इन्वेस्टिगेट करें, इसमें ढांचे में कितने पैसे खाए गए हैं, उसके अलावा जो शॉपिंग मॉल बन रहे हैं उसमें कितने पैसे खाए गए हैं, बस इस कीमत में कितने पैसे खाए गए, इस चीज़ को आप पहले इन्वेस्टिगेट करें, फिर चीज़ सामने लाएं। इन्वेस्टिगेशन आपने की नहीं है, हम ठेकेदारों को पकड़ते हैं, भाई ठेकेदार को तो टेंडर मिला है, बिल्कुल कानूनी टेंडर मिला है। जिस तरह शमाइल भट्ट ने भी आज इस हवाले से वो दिए हैं, उसने रिमार्क्स दिए, उसने कहा कि भाई